बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। छुट्टियां भी अब तकरीबन ख़त्म होने जा रही हैं, शायद चंद दिन रह गए। तो चलें जी, हम तब तक अपना काम कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 पे पहुंच गए हैं, जिसका नाम है पाकिस्तान के वसाइल। बात हो रही है मुतालिब पाकिस्तान, सिंध बोर्ड, कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर, मीरपुर ख़ास, बेनज़ीर, शहीद आबाद और जनाब बाकी जितना भी हैं बोर्ड सारे, उनके लिए उर्दू इंग्लिश मीडियम में दोनों में बना रहा हूँ। और अभी चैप्टर 5 उर्दू पे पहुँचे हैं, जिसका नाम पहले पढ़ चुके हैं, पाकिस्तान के वसाइल। मेरे पास दोनों किताबें खुली हैं, 13 चैप्टर वाली भी किताब खुली है, इसका पेज नंबर 71 है, 5वां चैप्टर। और जो पुरानी किताब थी जिसके 2 चैप्टर कम थे, उसका भी पेज नंबर 71 ही है। आपको पता है कि मैं निशान यहाँ से लगाता हूँ, जो थोड़ा सा निशान लगाना आसान है, बाकी एक जैसे पेज है, मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूँ। एक्सरसाइज इसकी पहले करते हैं। एक्सरसाइज में पहले फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स करनी इसलिए ज़रूरी है कि इसमें से MCQs बन जाते हैं। वो लोग जो मुख्तलिफ़ कामों में होते हैं, उनको इंसानी वसाइल या लेबर फोर्स कहा जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज। मट्टी की सैलाबीताओं, 3 तरह की मट्टी है पाकिस्तान में पाई जाती है। जो मट्टी भालपुर वारा के इलाके में पाई जाती है, चिकनी मट्टी होती है, इसको खादर मट्टी कहा जाता है। पहाड़ी जंगलात जो हैं, ये शुमाल और शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में कुदरती गैस जिस मकाम पर पहली मरतबा पाएगी वो सुई कहलाता है, इसी वजह से इसको हम सुई गैस कहते हैं। एक्चुअली ये नेचुरल गैस है, सुई उसके नाम की वजह से है। ज़िंदगी में अतदाल के मानी है मौजूदा वसाइल के अंदर रहा जाए। अब जनाब करते हैं इसका पहला सवाल। कुछ शॉर्ट हैं, कुछ लॉन्ग हैं, और अच्छी बात यह है कि दोनों किताबों के एक जैसे पेज नंबरिंग है, तो वो कोई इशू नहीं बनेगा। जिस किताब से मर्जी आप याद कर लें, एक जैसा डाटा लिखा हुआ है। पहला सवाल है, वसाइल की अहमियत बयान करें, पेज 72 एंड 73। पेज 72 जनाब, ये 71 था, और ये है जी कौमी तरक्की में वसाइल की अहमियत। पूरा का पूरा पेज है, फुल्लो फुल कुल्लो कुल है। इसके 7 पॉइंट ये बनते हैं, और 8वां पॉइंट इसका पेज नंबर 73 पे बनता है। पुरानी किताब में भी यही सूरत हाल है। पेज नंबर 72 से शुरू हो रहा है। वसाइल मुदरजा ज़ाहिर इसकी अहमियत है, किसी भी कौम के लिए हकीकी दौलत और सरमाया होते हैं। हेडिंग बना दें, मुल्क की हिफाजत सलामती का ज़रिया है, ये दूसरा हेडिंग बन जाएगा। किसी मुल्क की शोहरत और एहतराम का सबब है, 3 हेडिंग बन जाएंगे। मादी ज़रूरत पूरी करते हैं, किसी भी मुल्क के 4 हेडिंग बन जाएंगे। अब मर्ज़ी होती है, अगर पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो फिर हेडिंग की ज़रूरत नहीं होती, पॉइंट्स ना हो तो फिर वैसे हेडिंग की ज़रूरत होती है। तो पॉइंट्स में बता दें, हेडिंग ना भी दें कोई हर्ज नहीं है। मुल्क में तेज़ रफ्तारी और खुशहाली होती है, और लोगों को पेट भर के ग़िज़ा मिलती है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अप हो जाता है। तो यहाँ तक जो है ना आपने करना है। 73 पेज का आखिरी पॉइंट था। नई किताब में भी यही सूरत हाल है एग्जैक्टली। दूसरा जो सवाल है, इसका जवाब इसी के ऊपर मैंने लिख दिया है। मुख्तलिफ़ किस्मों के वसाइल के नाम बताएं। ये मैं थोड़ा सा ये देखें जब आप बताएंगे कि वसाइल 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 इंसानी वसाइल, और नंबर 2 कुदरती वसाइल, यानी ज़मीनी मट्टी, जंगलात और मादनियात वगैरह। बस इसका इतना ही जवाब बनता है। सिर्फ नाम पूछे जा रहे हैं, लिस्ट पूछी जा रही है। थोड़ा सा मिसाला लगा लें ऊपर के। कुदरती वसाइल 2 तरह के होते हैं बुनियादी तौर पर। नंबर 1 इंसानी वसाइल, नंबर 2 कुदरती वसाइल, जो जैसा कि ज़मीनी मट्टी, जंगलात और मादनियात, और यही तीनों हमारे इस चैप्टर में भी हैं, और उससे पहले इंसानी वसाइल भी हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जंगलात के क्या फ़ायदे हैं। ये भी बहुत ही अहम तरीन सवालात में से एक है जनाब। पेज नंबर 76 है जी, ये पेज नंबर 73 है, 74, 75, और ये पेज नंबर 76 है। जंगलात के फ़वाइद और अहमियत 1, 2, 3, 4, ये भी ऑलरेडी पॉइंट्स में बने हुए हैं। 15 पॉइंट्स हैं, आप एक कम करके 14 कर दें। फिर भी अगर मुश्किल पेश आ रही है तो फुल स्टॉप याद करना छोड़ दें, फुल स्टॉप ना याद करें, टाइम ना वेस्ट करें, बाकी पॉइंट सारे तैयार कर लें।
پرانی جو کتاب ہے اس کا بھی ایگزیکٹلی جو ہے اتنی 15 پوائنٹ ہیں اور پیج نمبر 75 ہی ہے. یہ 75 ہی ہے, سوری 75 نہیں 70, یہ ہے 76 ہے جی بالکل, یہ پیج نمبر 76 ہے. ٹھیک ہے, ایک جیسے پیجز ہیں اور ایک جیسے دیکھیں 15 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں. اس کے بھی 15 پوائنٹ ہیں, نشو و نما کا ذریعہ بنتے ہیں, اور اس کا بھی آخری پوائنٹ یہی ہے, نشو و نما کا ذریعہ بنتے ہیں. ایک جیسا سوال تھا. تو پھر میں اس کا پیج نمبر بتا دوں, پیج نمبر 76. اگلا جو سوال ہے اس کا جواب بھی اسی کے اوپر میں نے لکھ دی ہے, ایک ہی لائن کا جواب ہے. پاکستان کے معدنی مسائل کے نام بتائیے. پاکستان کے معدنی وسائل کے نام بتائیے, اور اس کا بھی آپ نے پہلے ایک لائن میں بتانا ہے کہ پاکستان کے معدنی وسائل مندرجہ ذیل ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کی ایک لائن میں نہیں لکھنا بلکہ نمبرنگ دے کر لکھنا ہے. نمبر 1 معدنی تیل, نمبر 2 قدرتی گیس, نمبر 3 کوئلہ, نمبر 4 خام لوہا, نمبر 5 کرومائٹ وغیرہ وغیرہ. 5 بڑے ہیں یہ بنیادی میں نے. جپسم بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ, کرومائٹ, جپسم وغیرہ وغیرہ. 6 نام دے دیں. اگلا جو سوال ہے جی یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے بورڈ کے نقطہ نظر سے. یہ لانگ کوسچن ہے. پاکستان کے زرعی مسائل کیا ہیں, پیج 84 سے لے کر 86 تک. یہ پیج 84 سے لے کر 86 تک, یہ 84 پیج ہے جی. پاکستان کے زرعی مسائل, پیج 84 کا آخری پیراگراف. 55% زیادہ لوگ زراعت سے وابستہ ہیں مگر مسائل بڑے ہیں. شرح خواندگی نہیں ہے, تعلیم کی کمی ہے, کاشتکاروں کی بڑھتی تعداد ہے مگر رقبہ تھوڑا ہے, غیر مشینی کاشتکاری کی جا رہی ہے, پرانے طریقے ہیں, زرعی اراضی کی حدود ہے. پرانی کتاب سے آسان ہو جائے گا نشان لگانا. وہی سیم پیج نمبر 84 ہے, سیم ایک جیسا جی. پیج نمبر 80, 79, 80, 81, 82, 83 اینڈ 84 آخری پیراگراف. یہ جی لیکن سیم ایز اٹ از, سیم سارا کوئی لکھا ہوا ہے. پس شرح خواندگی, کاشتکاروں کی بڑھتی تعداد, غیر مشینی کاشتکاری کا استعمال ہے, زرعی اراضی کی حدود کے مسائل ہیں, محکمہ زراعت کا کردار مؤثر نہیں ہے, زمین کا کٹاؤ ہو جاتا ہے. سیمتھو بہت بڑا مسئلہ ہے, زمین کو ٹکڑے کر دے دیا جاتا ہے جس سے چھوٹے قطعات میں تقسیم ہوگی ہے. ذرائع نقل و حمل کا بہت بڑے مسائل ہے, روڈز نہیں ہے, غیر مناسب حالات بھی بعد دفعہ آتے ہیں, کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں, ٹڈی آ جاتی ہے, سیلاب سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں, گلوبل وارمنگ آپ کو پتہ ہے کل تباہی کرتی جا رہی ہے, اور فصلوں کی فروخت میں پھر مشکلات پیش آتی ہیں. تو یہ ٹوٹل جناب بنیں گے آپ کے 11 پوائنٹ بنیں گے. 10 پوائنٹ کر لیں, 9 کر لیں. یہاں تک توجہ نہیں دیتے. پیج 87 پہلا پیراگراف, سیم پیج 87 پہلا پیراگراف, توجہ نہیں دیتے. ایک جیسا فل کل. لو جگہ سوال ہے, پاکستان کے زرعی وسائل کون سے ہیں. اس کا جواب ایگزیکٹلی کتاب کے اوپر بھی نہیں ہے, اس کا جواب میں نے خود لکھا ہے. اس سے گوگل جیمنی صاحب کو میں دکھا دیتا ہوں, اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو نوٹ کر لیں. یہ ایک شارٹ کوسچن بنتا ہے, درمیانہ سا بنتا ہے, یعنی چھوٹو لانگ بھی کہہ سکتے ہیں. پاکستان کے زرعی وسائل کون سے ہیں, یہ جس کا جواب یہ. پاکستان کے اہم زرعی وسائل مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1 زرخیز زمین ہے. پنجاب اور سندھ کی جو وسیع میدانی علاقے ہیں کاشتکاری کے لیے بہترین ہے. آبپاشی کا نظام, دنیا کا بہترین نہری نظام جو ہے وہ دریا سندھ اور اس کے معاون دریاؤں اور بڑے بڑے ڈیم تربیلا منگلا وغیرہ پر مشتمل ہے. پھر پاکستان میں اہم فصلیں جو بھی ہمارے زرعی وسائل ہیں, گندم, کپاس, چاول, گنا, مکئی, نقد آور فصلیں ہیں. پھر پاکستان میں ملینز کی تعداد میں مال مویشی پائے جاتے ہیں, گائے, بھینسیں, بھیڑ بکریاں, اونٹ, دودھ, گوشت اور چمڑا ان سے حاصل ہوتا ہے. پھر پاکستان میں افرادی قوت جو ہے وہ 40% زراعت سے وابستہ ہے براہ راست. ویسے 55% بھی لکھا ہوا ہے اس کتاب میں, یہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے پیج پہ پڑھا تھا, یہ پڑھا تھا 55%. تو آپ اس کو 44 کے بجائے. اب جناب آتے ہیں اپنے باقی سوالوں کی طرف. اس کا اسکرین شاٹ لے رہے ہیں, بڑا آسان طریقہ یہ ہے, یا اس کو پھر یہاں پر روک کے اور بہتر ہے کہ کاپی پہ اس کو لکھ لیں. اگلا جو سوال ہے ہمارا وہ ہے جی ایٹمی یا نیوکلیائی توانائی پر نوٹ لکھیں. پیج 92 93 دونوں بکس کا سیم 92 پیج, ایٹمی یا جوہری توانائی.
یہ ہے جی پیج نمبر 92، جوہری توانائی، ایٹمی نیوکلی توانائی، اس مقصد کے لیے 3 مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ پھر اگلے پیج پہ آ جائے گا شمسی توانائی سے پہلے اس پرانی کتاب میں بھی سیم یہی پیج ہے، یہی ڈیٹا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسا ہے، فل و فل ہے، کل و کل ہے۔ یہ جوہری توانائی، اس مقصد کے لیے 3 مراکز پیدا کیے جا رہے ہیں، 3 مراکز بنائے جا رہے ہیں، فیصل آباد، پشاور، ٹنڈو جام وغیرہ وغیرہ۔ نیفا سرطان کے کینسر کا علاج کی جاتا ہے۔ نوری ہاسپٹل کا نام آپ نے سنا ہوگا، اسلام آباد میں کینسر کے علاج کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی توانائی بجلی بنانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ہمارا کراچی میں پلانٹ لگے ہوئے ہیں، جمشورہ، لاڑکانہ، لاہور، ملتان، بھاولپور، ایبٹ آباد میں، ہمارے پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد میں جوہری توانائی کے ادارے کام کر رہے ہیں علاج کے لیے۔ اسلام آباد میں بتا چکا ہوں نوری ہاسپٹل، تو یہاں تک آ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ شمسی توانائی سے پہلے اس کتاب کا بھی سیم یہی پیج ہے۔ شمسی توانائی سے پہلے 4 لائنیں ہیں، ادھر بھی یہ 4 لائنیں، ایک جیسا، 92 اینڈ 93، 92 اینڈ 93۔ انسانی وسائل اور دیگر وسائل کا آپس میں ایک دوسرے کا کیسا انحصار ہے، کیسے آپس میں مل جل کے یہ کام کرتے ہیں، آخری ٹاپک سے تھوڑا سا پہلے ہے، 94 اینڈ 95 پیج ہے۔ یہ جی انسانی وسائل، اور سوال ہمارا انسانی پیج 94 کی بالکل آخری 2 لائنیں دیکھیں، انسانی اور دوسرے وسائل کا باہمی انحصار۔ پرانی کتاب کا بھی پیج 94 ہی ہے بھائی صاحب۔ انسانی وسائل اور دوسرے وسائل کا باہمی انحصار اپنی اپنی جگہ آزادانہ علیحدہ قدر افید ہے، مگر یہ سب ایک دوسرے پر منحصر ہیں اور ان کا دار و مدار ایک دوسرے کے اوپر ہے۔ یعنی انسان باقی وسائل استعمال کرتے ہیں، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان، بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے انسان ان وسائل کو یوز کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا، چھوٹو لانگ تھا، ایک دوسرے پر دار و مدار ہے، سیم وہی جناب پیج 94 اینڈ 95۔ یہ 94 پیج تھا اور یہ 95 پیج ہے، ایک دوسرے پر دار و مدار ہے، مسائل توقعات سے پہلے۔ اس کے بعد یہ آخری لانگ جو ہمارا وہ اس ٹاپک چیپٹر کا آخری لانگ ہے اور بڑا ہی اہم ترین ٹاپک ہے، اعتدال پسندی پر نوٹ لکھیں، پیج 96، آخری ٹاپک یہ جی زندگی میں اعتدال پسندی۔ پہلے اس کا مطلب، اب یہ ایکسٹرا شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے کہ اعتدال پسندی کا مطلب کیا ہے، کہ چادر دے کر پاؤں پھیلائے جائیں، جو آپ کے پاس وسائل موجود ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کی کثرت بری ہوتی ہے، سیم یہی پیج ہے، فل کل یہ جی زندگی میں اعتدال پسندی۔ پیج آپ کو میں بتا چکا ہوں، پیج نمبر 96 ہے، دونوں کتابوں کا، پرانی بھی اور نئی بھی، درمیانی بھی، تینوں کتابیں۔ اب یہ درمیانی کتاب کون سی ہے اس کا مجھے نہیں پتا، پرانی کتاب اور نئی میرے پاس ہے، ہو سکے درمیان میں کچھ آئی ہوں، ایک جیسی کتابیں۔ اعتدال زندگی کے تمام معاملات میں ہونی چاہیے، اقتصادی، سماجی، سیاسی معاملات میں، ہر چیز میں، رشتہ داروں، دوستوں کے ساتھ بھی آپ جو ہے نا اپنا ان کے ساتھ ٹائم شیئر کریں۔ بحثیت قوم جذباتی، قوم پاکستانی، بلے بلے کوئی شک نہیں، یا تو ہم پوری طرح شریک ہو جاتے ہیں یا بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ واہ جی واہ، صحیح گل کی تھی نے، میاں جذباتی قوم کا خطاب دلوا دیا ہے۔ وسائل کے اندر رہنا خوشحالی کی ضمانت ہے، یہاں سے لے کر خود پر قابو پانے پر زور دیا ہے اور اس کے بعد مشق شروع ہو گیا، اس کا مطلب ہے چیپٹر ختم ہو گیا ہے۔ تو اگلا چیپٹر جی وہ بڑا لمبا چیپٹر ہے بھائی، پاکستان میں صنعتی ترقی، سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے بعد باری انگلش والوں کی ہے، آپ کو پتہ ہے میں بیک ٹو بیک بنا رہا ہوں، تو جناب پھر ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کامی اور ناصر ہو۔ آج جمعہ بھی ہے، جمعۃ المبارک، آج شب معراج بھی ہے، ماشاءاللہ جی، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ تو درود شریف پڑھتے رہا کریں، اور جمعے کو تو جتنا زیادہ ہو درود شریف پڑھا کریں، اور سورہ کاف بھی سنت ہے وہ بھی پڑھا کریں، سورہ کاف کی تلاوت کی کریں، اور جمعے والے دن روٹین بنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پاکستان زندہ